तरह तरीके से एकदम खड़ा हुआ और कान पकड़ के उठना बैठना शुरू कर दिया उसने। अब हम पे सख्तातारी कि क्या हो गया। मेहदी हसन भी परेशान, सारा उनका गुस्सा रफू चक्कर हो गया। शराब में तो बहुत सी अक़साम की पी, वाडका जिन भी पी। जिन आती थी एक बहुत अच्छी गॉर्डन्स, यानी उसमें एक महक सी होती थी। मैंने दफ्तर में लड़कियां मुलाजिम रखी और उनके साथ बैठकर खाना अपने कमरे में बिठा के खाना खिलाता था। पीता मैं अकेला था या दोस्तों के साथ। जॉन भाई, जॉन एलिया, मुदब्बिर रिजवी, मेहदी हसन, ये लोग होते थे, इनके साथ पीता था मैं बैठ के। अब तो जॉन तो भड़क गए पूरी तरह। चलिए क्या यार, क्या क्या कह रहे हैं आप यार, क्या इकबाल ये क्या जाहिल लोगों को बुलाते। अब मेहदी हसन को आ गया गुस्सा, एकदम खड़े हुए, वो पेपर वेट उठाया उन्होंने, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा जाहिल लोग ये वो कहाँ बुला लिया तुमने। टॉयलेट गए और फिर वहाँ से चीख रहे हैं कि अरे भाई दरवाज़ा खोलो, ये किसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो गए जाके देखा तो अंदर से ही बंद था। इतना वो हो चुके थे आपस में बात। उनसे काफ़ी लड़कियां इश्क करती थीं और वो भी करते थे, उससे फ़ायदा भी उठाते थे हर तरह का। मैं चौथे पाँचवें नावल से मकबूल हो चुका था, लेकिन वो लिस्ट जो थी वो कोई 1000 नावलों की थी। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ये निकलवा के देखे 2-3 नावल तो मालूम हो मेरे नहीं है, तस्वीर मेरी है, नाम मेरा है, नावल मेरे नहीं है। तो वो तो एकदम उनके अंदर से एक चीज़ आती है, वो मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मैं उनको भगवान की आवाज़ कहती हूँ। ये यूनान की बहुत मशहूर शायरा थी और ये लेस्बियन थी। तो गलती मुझसे ये हुई कि शमीम नवेद का इंतखाब मैंने गलत किया। मैंने घबरा के नब्ज़ देखी, सांस देखी, दिल की धड़कन, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उर्दू प्रेस के साथ मैं हूँ वाजिद रज़ा इस्फ़हानी। उर्दू ज़बान में इब्न सफ़ी के बाद जासूसी अदब में सबसे बड़ा नाम एच इकबाल साहब का तस्लीम किया जाता है। हमारे आज के मेहमान भी एच इकबाल साहब हैं। हम आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे और इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनके अदबी कैरियर के हवाले से और इनकी ज़ात से जुड़ी जो मशहूर शख्सियात हैं, जो काफ़ी मशहूर किरदार भी हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। पैदाइश मेरी रामपुर में हुई। जब वालिद रामपुर आ गए थे और वो नवाब साहब के कुतुब खाने के इंचार्ज थे, उसके बाद वो रामपुर से वालिद साहब चले गए बॉम्बे। बॉम्बे गए तो फसादात शुरू हो चुके थे 47 के। तो हम शायद कुछ ही महीनों के बाद आ गए थे। 13 साल की उम्र में मैंने जोश और अल्लामा इकबाल को पढ़ना शुरू कर दिया था और 2-3 साल में मुझे ये लोग खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गए थे कि जोश साहब से मुलाकात करवाई थी वालिद ने और तारुफ कराते हुए कहा था कि यह है मेरा वो नाकलत बेटा जो 8वीं में एक बार फेल हो गए, इस मरतबा 8वीं में पास हो गया है। और मैं इससे कहता हूँ कि भाई तुम पहले इल्म हासिल करो, अभी से तुम कृष्ण चंद्र और कुरतुल्लाह हैदर के चक्कर में पड़ गए हो। तो फिर जोश साहब ने मुझे अपने पास बिठाया। मैं उस वक्त 14-15 साल का था। मुझसे पूछने लगे कि भाई क्यों नहीं पढ़ते हो तुम। मैंने कहा मैं समझता हूँ कि ये बीए और एमए की डिग्रीज जो हैं ये एक सिफारिशी ख़त हैं मुलाजमत के लिए, और मुलाजमत में ज़िंदगी भर नहीं करूँगा चाहे मुझे फाक़ करना पड़ जाए। तो हंसने लगे जोश साहब। बंस रोड के चौराहे के पास जो सब्ज़ी फरोशों की गली है वो कुरुमल खलियानी रोड कहलाती थी, अब क्या कहलाती है मुझे नहीं मालूम। तो उसमें एक साहब ने लाइब्रेरी खोली हुई थी। तो आना लाइब्रेरी कहते थे उस ज़माने में, एक आना किराया होता था एक किताब का 1 दिन का। तो मैं वहाँ से पढ़ा करता था किताबें। तो इब्न सफ़ी को भी पढ़ा, वहीं तीरथ राम को और दूसरे राइटर्स को सबको पढ़ा। हर किस्म के राइटर को मैं पढ़ता था
کہ یہ کم کیوں مقبول ہیں اور یہ زیادہ کیوں مقبول ہیں، تو ان کا موازنہ کرتا تھا کہ ان کے یہاں کیا کمی ہے اور ان کے یہاں کیا بیشی ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابن صفی کوئی ناول نہیں تھا، اور جو دو ایک پسندیدہ رائٹر تھے وہ بھی نہیں تھا کوئی ناول، تو انہوں نے معلوم نہیں کس کا ایک ناول دے دیا جس وہ ابن صفی سے ملتے جلتے نام کا مصنف تھا کوئی، وہ لا کے میں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد میرا جی چاہا کہ اسے پھاڑ دوں، بلکہ یا تو شاید میں نے پھاڑ ہی دیا تھا، اور جا کے میں نے ان کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، 12 آنے کا ناول تھا، میں نے کہا شافع صاحب یہ رکھیں آپ پیسے، میں نے ناول تو پھاڑ دیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ میں نے کہا ایسا ناول تم نے زیادہ سے زیادہ 12-20 گھنٹے میں خود لکھ لو۔ انہوں نے کہا اچھا تو تم لکھ کے دکھاؤ مجھے۔ گھر جا کے میں ناول لکھنا شروع کر دیا، اور کافی رات تک لکھا، پھر دوسرے دن لکھا، اور شام کو 6 بجے ان کو جا کے لائبریری میں ان کے ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ ہے ناول۔ کہیں گے میں پڑھ کے بتاؤں گا، تمہیں کل بتاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب چاہو بتاؤں گا۔ میں پھر کوئی اور کتاب لے کے آ گیا، لیکن میں گھر پہنچا ہوں اور 3 گھنٹے بعد وہ میرے پاس، اور جہاں لپٹ گئے وہ مجھ سے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا ناول ہے، اور آج سے لائبریری بند اور پبلشنگ شروع۔ یہ 63 کی غالباً ہے بات۔ لکھنے سے پہلے ایک بات طے ہو گئی تھی کہ فی زمانہ نئے رائٹر کو نئے کیریکٹر کے ساتھ لوگ قبول نہیں کریں گے، تو آزمایا جائے فریدی حمید اور عمران میں سے کسی کو ابن صفی کے کرداروں کی۔ ابن صفی صاحب ان دنوں علیل تھے، پہلا مظلوم لٹے تھے، پھر تھا رقاصہ کا راز، کچھ ناولوں کے نام یاد ہیں، خونی سازش، لاشوں کا جنگل، 40 روپے ملے تھے، میں بہت خوش تھا، اور میں مہینے میں 2 ناول لکھنے لگا تھا، اور میں 4-5 ناول سے مقبول ہو چکا تھا، یعنی اتنا مقبول ہوا تھا کہ سنا تھا کہ انڈیا میں میرے نام میں ناول چھپنا شروع ہو گئے۔ 81 میں جب گیا ہوں انڈیا، تو ایسی ایک جگہ میں نے لائبریری ایک دیکھی، تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو اقبال کے ناول ہیں؟ کہنے جی یہ فہرست ہے۔ اچھا 2-3 ناولوں کے بعد مجھے اپنی تصویر چھاپنا پڑی تھی، کیونکہ کچھ اقبال اور پیدا ہو گئے تھے، حمید اقبال اور حسن اقبال، بڑا اقبال لکھ دیا، پھر نیچے کہیں حمید اقبال لکھ دیا، تو مجھے اپنی تصویر چھاپنا پڑی تھی۔ تو وہ خاصے ضعیف تھے، ورنہ مجھے پہچان لیتے، تو انہوں نے لسٹ رکھ دی میرے سامنے۔ میں نے اس وقت تک میرا خیال ہے کہ 100 ناول لکھ چکا تھا میں، یا 80 ناول لکھ چکا تھا، لیکن وہ لسٹ جو تھی وہ کوئی 1000 ناولوں کی تھی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ نکلوا کے دیکھے 2-3 ناول، تو معلوم ہو میرے نہیں ہیں، تصویر میری ہے، نام میرا ہے، ناول میرے نہیں ہیں، یعنی دوسروں سے لکھوا رہے لوگوں نے اقبال کے نام سے چھاپنا شروع کر دیے تھے نام۔ بہرحال یہ دیکھ کے میں الگ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال 10-11 دن کا ٹور تھا ہمارا، 5 دن ہم بامبے میں رکے تھے، سوچا تھا 5 دن دہلی میں رکیں گے، 1 دن آگرہ جائیں گے، کیونکہ ڈائجسٹ تھا اس زمانے میں، الف لیلہ ڈائجسٹ میرا، تو میری مصروفیت بہت تھی۔ بیوی کا اصرار تھا کہ میں لتا سے ملنا چاہتی ہوں، تو 81 میں ہم گئے۔ دوسرے دن فون کیا انہیں، لتا آپریٹر سے کہا کہ لتا منگیشکر سے بات کرائیں۔ کہنے لگے کیا بتاؤں انہیں؟ میں نے کہا میرا نام یہ ہے، اور میں کراچی سے آیا ہوں، ناولسٹ ہوں۔ بہرحال وہ لائن مل گئی، تو میں نے مزید تعارف کرایا اپنا ان سے۔ انہوں نے ٹائم دیا شام کا کہ شام کو آ جائیں۔ میں نے کہا آپ کو فلمی مصروفیت؟ کہنے لگے فلمی مصروفیت میری بس شام تک رہتی ہے، رات کو میں نہیں جاتی ریکارڈنگ کے لیے، شام ڈھلے اور گھر بھلے، یہ جملہ تھا ان کا۔ اب معلوم نہیں وہ کہاں رہتی تھیں آخری زمانے میں، اس زمانے میں پربھو لاج میں تھیں، پیڈر روڈ پر۔ تو ہم تھوڑی دیر پہلے ہوٹل سے نکلے تو میں ہائر کر لیتا تھا کار،
لیکن اس وقت میں نے کہا تھوڑا سا فاصلہ ہے، ٹہلتے ہوئے چلتے ہیں. تو ایک جگہ ریکارڈس کی دکان دکھائی دی. ہم نے کہا بھائی کوئی ہے لانگ پلے ایسا جو ہمارے پاس نہ ہو. ہمارے پاس تو بہت لانگ پلے ہیں. غور سے دیکھا، کہنے لگے آپ پاکستان سے آئیں. وہاں لوگ نہ جانے کیسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ پاکستان سے آئیں. میں نے کہا جی ہاں پاکستان سے آئیں. کہیں گے پھر میں آپ کو ایک ایسا ریکارڈ دوں گا جو آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو وہ انہوں نے ایک لانگ پلے کا 2 ریکارڈس کا سیٹ تھا. پلاڈیم تھیٹر کا پروگرام تھا لتا کا. ہم نے خرید لیا اور شاپر میں ڈال لیا. اس کے بعد ہم لتا کے یہاں پہنچے. لتا سے بات چیت شروع ہوئی. تو اسی دن بیوی نے شال خریدی تھی ایک. وہ شال انہوں نے لتا جی کو پہنا دی. انہوں نے کہا بہت کہ میں پھولدار اور رنگین شال نہیں پہنتی ہوں. مہدی حسن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک دم ہاتھ جوڑ لیا. کہنے لگے کہ ان کو ڈائریکٹر بتانے والا نہیں ہوتا، وہ اچانک کچھ کہہ جاتے ہیں اور میں سکتے میں بیٹھ جاتی ہوں کہ یہ کیا کہہ گئے. یہ اس طرح یہ لفظ انہوں نے اس طرح پہلے یوں کہا تھا، اس بار یوں بھی کہا یوں بھی کہا. اور ان کے سامنے تو کوئی وہ ہے نہیں کوئی چیز جہاں سے کلو مل رہا ہو انہیں. تو وہ تو ایک دم ان کے اندر سے ایک چیز آتی ہے، وہ میرے اندر نہیں ہے. اسی لیے میں ان کو بھگوان کی آواز کہتی ہوں. سرکولیشن بہت تیزی سے بڑھی تھی الف لیلا کی، لیکن 11,000 پہ جا کے وہ رک گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ میرا معیار کم نہیں ہے. پھر میں نے قسطیں پڑھنا شروع کی. سب سے زیادہ جو مقبول تھی وہ سبتن کی تھی قسط اقابلہ شاید. تو وہ پڑھ کے میں پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سیکس کو اس میں بہت برتا گیا تھا اور میں پرچے کو سیکس سے بہت بچا کے نکل رہا تھا. تو پھر گھر دفتر آ کے ڈسکس ہوا 2 ایک افراد سے جو ادبی سرکل میں تھے ڈائجسٹ کے. تو کہیں گے بس تو پھر ویسے ہی لکھو. میں نے کہا نہیں ویسا نہیں لکھا جاتا، وہ مقبول نہیں ہوتا فلاں جیسی چیز. بات کچھ نہیں ہونا چاہیے جو سیکس پر ہو. تو بہت گزرتا رہا، میں پڑھتا رہا بہت سی چیزیں کہ کہیں سے کوئی کلیو ملے مجھے، ایسا کوئی ایسا کیریکٹر ملے. تو میری نظر میں ایک کیریکٹر آیا سیفو. یہ یونان کی بہت مشہور شاعرہ تھی اور یہ لیسبین تھی. میں یہی اس کو لے لیا. میں نے کہا اب اس کو ہم لے آتے ہیں اپنے. یعنی لیسبین پر ابھی تک کچھ نہیں لکھا گیا یہاں. اس زمانے میں قسطیں جس نام سے چھپتی تھیں وہ فرسٹ پرسن میں کہانیاں شروع ہوتی تھیں، اور جو فرسٹ پرسن ہوتا تھا اسی کا نام مصنف کی حیثیت سے چھپتا تھا. تو میں سبیہ بانو کے نام سے میں نے شروع کی تھی وہ. اور وہ اتنی تیزی سے بڑھی اور اس کی وجہ سے ڈائجسٹ کی سرکولیشن بہت تیزی سے بڑھی. اور پلک جھپکتے میں 2,000 3,000 ہزار 5,000 ہزار کا آرڈر ایک مہینے میں بڑھنے لگا تھا. 45,000 تک گیا تھا. تھرلر تھی وہ کہانی، بس کیریکٹر اس کا لیسبین تھا. تو جب سرکولیشن 45,000 ہو گئی تھی تو میں نے بتایا نا کہ میں ہر شعبہ دیکھتا تھا. 4 پروف ریڈر جب پڑھ لیتے تھے کہانیاں تو میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی. تو وہ میں خود ہی اس کو چیک کرتا تھا. تو اس قدر میرے اوپر بوجھ تھا کہ میں 4-5 گھنٹے گھر پہ سو پاتا تھا، باقی سب وقت اس پہ لگتا تھا. تو میں ایک دن کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا، حالت غیر ہو گئی تھی مجھے. تو فوری طور پر مجھے پہنچایا گیا ہاسپٹل. بہرحال علاج ہوا، وقتی طور پہ ٹھیک ہو گیا میں فوری طور پہ. اور کیونکہ آپ جا بھی سکتے ہیں ہاسپٹل سے، لیکن یہ کہ آپ ابھی جو کچھ معلومات ہوئی ہیں آپ کے دوستوں سے مجھے ان کی تائید کریں گے آپ. میں نے جو کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا تھا کام کرتے ہوئے دفتر میں وہ بیان کر چکے تھے. وہ میں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے. کہیں گے اب آپ 1 سال تک اس کو ٹچ بھی نہیں کریں گے ورنہ آپ کا برین ہیمریج ہو جائے گا. تو میرا اسسٹنٹ تھے ایک شمیم نوید. میں نے کہا شمیم اب تم سنبھال لو اس کو. میں تو 1 سال کے لیے گیا.
چنانچہ ان کو سونپ کر میں الگ ہو گیا ادارے سے، اور کہہ دیا گیا تھا ادارے میں بھی کہ کوئی شخص ان کو نہ بتائے کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے، بالکل ان کو ٹچ نہیں ہونے دینا، اور آپ کہیں گھومتے رہیں۔ تو اسی زمانے میں ہم بامبے بھی گئے تھے۔ 1 سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ سرکولیشن 15,000 رہ گئی، 45 سے 15 رہ گئی، وہ مجھے بتایا نہیں جاتا تھا۔ میں سکتا ہو گیا، مجھے کیا کروں۔ تو غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ شمیم نوید کا انتخاب میں نے غلط کیا۔ شمیم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت محنتی تھا، لیکن صلاحیت نہیں تھی مدیرانہ ایڈیٹر کی حیثیت سے، صلاحیت نہیں تھی اس میں۔ نتیجہ ہے کہ پرچہ ڈوب گیا۔ 15,000 کا مطلب یہ کہ اتنا بڑا اسٹاف ہو چکا، یہ سب تو اخراجات نکالنا مشکل ہو گئے تھے۔ تو ایک دو مہینے تو میں نے کوشش کی، لیکن نہیں بنی بات، تو میں نے اسے بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک ادیب ہیں ذکاء الرحمن، نئی نسلیں نکالتے تھے وہ ایک پرچہ، تو وہ ڈکلیریشن میں نے ان سے خرید لیا۔ میں نئی نسلیں نکالا، چلاؤ، اس میں بھی شروع کیا میں نے۔ اس زمانے میں سینسرشپ بہت تھی، لیکن ایسی عجیب سینسرشپ میں نے کہیں نہیں دیکھی، سوچا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اس بنا پر کینسل ہو گیا ڈکلیریشن کہ اس میں ایک لڑکی ہے جو کسی کو دیکھ کر چھت سے اور بے تحاشا ننگے پیر بھاگتی ہوئی نیچے اترتی ہے، تو لفظ ننگے کاٹ دیا گیا۔ یہ سینسرشپ تھی۔ یہ کہا پھر میں نے احمد مقصود حمیدی سیکرٹری انفارمیشن تھے، ان سے میرے تعلقات تھے اچھے۔ ان سے میں نے کہا بھائی حمیدی بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، کہنے کیا کروں، یہ قانونی عجیب آدمی ہیں، بہرحال دیکھو میں کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بحال کروا دیا تھا، بحال کیا۔ اس میں ایک کہانی میں ایک شخص اپنا مکان بیچنے کے بعد اس پہ حسرت سے ایک نگاہ ڈال کے اس کو بوسہ دے کر جاتا ہے، بوسہ کاٹ دیا گیا، ڈکلیریشن کینسل۔ پھر بحال کروایا کسی طرح، پھر تیسرا پرچہ نکالا، وہ بھی ایسی ہی کسی بنیاد پر پھر کینسل کیا، تو میں مالی طور پہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، پھر ممکن نہیں تھا کہ میں اسے چلا سکوں، تو وہ میں نے چھوڑ دیا وہ بھی۔ اور اس کے بعد میں فری لانسر کی اچھے سے لکھنے لگا، اور اب تک لکھ رہا ہوں۔ فیوریٹ کہانی، وہ کہانی تھی مزراب۔ اس کی ہیروئن جو تھی وہ سنگر تھی، اور وہ کلاسیکل بیس گاتی ہے صرف، بہت بڑے گھر کی لڑکی، بہت ہی پیسہ والے گھر کی لڑکی۔ لڑکیوں کو جہاں تک تعلق ہے کہ پہلی لڑکی تھی اس کا نام تھا خدیجہ۔ اب وہ جب میں اسکول جاتا تھا، میں 14-15 سال تھا میں اس وقت، تو وہ خط بھیج دیتی تھی، وہ اٹھا کے لے جاتا تھا۔ بہرحال پھر کئی خطوط کے بعد میں نے اسے ایک آدھ خط کوئی لکھ دیا جو میرے والد صاحب کی نظر میں بھی آ گئے تھے۔ یہ بھی کہا تھا انہوں نے دوست صاحب سے کہ عشق بھی فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا عشق میں نہیں فرما رہا، وہ فرما رہی ہے، میں بری ذمہ ہوں اس سے۔ پھر ایک لڑکی میری زندگی میں آئی، نسیم۔ اس نے تو مجھے بہت ہی شدت سے چاہا تھا، لیکن میں بھی اسے بھی ٹالتا رہا۔ اس طرح اور بھی 2-4 لڑکیاں آئیں ذہن میں، وہ زندگی میں۔ ان میں سے ایک لڑکی اس وقت آئی جب میں ڈائجسٹ میرا عروج پر تھا، تو اس کو میں نے پی اے کی حیثیت سے ملازم رکھا تھا اپنی، بالکل پرسنل اسسٹنٹ۔ خوبصورت لڑکی تھی، اس وقت میری شادی ہو چکی تھی، تو وہ اتنی فدا مجھ پر کہ بہن سے باہر ہے، شاید اس کی کوئی تصویر پڑی ہوگی، کیونکہ وہ گھر میں آنے جانے لگی تھی۔ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ کسی طرح میں شادی کر لوں، تو میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو اگر تم میری پہلی بیوی ہوتی اور میں دوسری شادی کرتا تو تم پہ کیا گزرتی؟ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا یہی حال میری اس بیوی کا ہوگا جس سے میں بہت محبت سے بیاہ کے لایا تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں،
تو اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی نہیں آ سکتی. پینے پلانے کا شوق تو مجھے نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے یہاں ایک آرٹسٹ ہوتے تھے اقتدار. میں ٹور پہ گیا ہوا تھا تو وہ گھر میں آئے وقت میں، اور وہاں انہوں نے فضول باتیں چڑھا دیں پیچھے میری کہ یہ وہاں جا کے خوب شراب پیتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں. تو یہ ذرا کچے کانوں کی ثابت ہوئی اور انہوں نے یقین کر لیا اس کا. اس پہ ان سے تھوڑی سی میری تلخی ہوئی. میں نے کہا اچھا اب روشن یہ ہوگا. اس کے بعد جو میں نے شراب پینا شروع کی ہے تو یہ عالم تھا کہ دفتر میں دوپہر کو 11 بجے تک جاتا تھا اور رات کو 8 بجے لوٹتا تھا تو ایک بوٹل ختم ہو چکی ہوتی تھی. مختلف وائٹ ہارس پی لی، بلیک ڈاگ پی لی. ایک مرتبہ مہدی حسن نے رائل سلیوٹ تحفے میں دی تھی، انہیں کسی نے 2 دی تھی، وہ انہوں نے 1 مجھے دے دی تھی. تو شرابیں تو بہت سی اقسام کی پیں. واڈکا جین بھی پی. جین آتی تھی ایک بہت اچھی گارڈنس، یعنی اس میں ایک مہک سی ہوتی تھی، وہ بھی پی. اچھا پھر میں نے دفتر میں لڑکیاں ملازم رکھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اپنے کمرے میں بٹھا کے کھانا کھلاتا تھا اور بات پہنچاتا تھا کہ اس طرح گھر تک پہنچے. تو ایک دن وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ آ گئی تھی دفتر دیکھنے. میں نے کہا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اس قسم کی باتیں کی تھی تو اب دیکھو وہی کروں گا. میں خواتین کے ساتھ نہیں پیتا تھا، میں پیتا میں اکیلا تھا یا دوستوں کے ساتھ. جون بھائی، جون ایلیا، مدبر رضوی، مہدی حسن، یہ لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ پیتا تھا میں بیٹھ کے. اب مہدی حسن بظاہر گلوکار تھے، ادیب تو نہیں تھے نا. وہ ایک دن معراج رسول آ گئے تھے اور جون بھائی آ گئے تھے. جون بھائی مجھ سے بڑے تھے، میں انہیں ہمیشہ جون بھائی کہتا تھا اور وہ مجھے تو کہتے تھے. میں ہمیشہ ان کا ادب کرتا تھا. اور تھے وہ میرے ہم پیالہ و ہمنے والا، لیکن میں ان کا ادب کرتا تھا. تو یہ دونوں بیٹھے تھے. مہدی حسن کا کوئی ذکر آیا، کہنے لگے یار کبھی ان سے ملاؤ. میں نے کہا یار میں تو ہر مہینے 1.5 مہینے بعد گھر پہ فنکشن کرتا ہوں کا، تو آ جانا. کہنے لگے فنکشن میں نہیں، ویسے ملاقات ہو کہ کیسے آدمی ہیں کیا ہے. تو میں نے فون اٹھایا. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے. میں نے ان کا نمبر ملایا. خان صاحب نے کہا، میں نے کہا خان صاحب فارغ ہوں تو آ جائیں. کہنے لگے کچھ ہے مسئلہ؟ میں نے کہا ہاں ہے، بہت ہے مسئلہ. کہنے لگے میں آتا ہوں 10 منٹ میں. تو وہ آ گئے، 10-15 منٹ میں آ گئے. بیٹھ کے تعارف ہوا، شراب پینا شروع ہوئے. اب وہ جب وہ خاصا نشے میں ہو گئے تھے تو شاعروں پر بات چلنے کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ قتیل صفائی سے بڑا شاعر نہیں پیدا ہوا. اب تو جون تو بھڑک گئے بری طرح. کہنے لگے کیا یار، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اقبال یہ کیا جاہل لوگوں کو بلاتے. اب مہدی حسن کو آ گیا غصہ، ایک دم کھڑے ہوئے. وہ پیپر ویٹ اٹھایا انہوں نے. میں نے ہاتھ پکڑا. میں نے کہا جاہل لوگ، یہ وہ کہاں بلا لیا تم نے. باہر جانے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے، میں نے روکا انہیں تو انہوں نے میرے منہ پر گھونسا مار دیا. گھونسا مارا تو میں بھی تھا غرق، میں نے بھی گھونسا مار دیا. بہرحال وہ اس طرح وہ محفل برخاست ہو گئی. اور اس کے 15 منٹ بعد ان کا بڑا لڑکا طارق دوڑا ہوا آیا کہ بھائی کیا ہوا ہے اقبال بھائی؟ انکل یہ تو بابو جی کے تو یہاں پہ نشان ہے، وہ کوئی چیز لگ گئی ان کے. کہنے لگے بھائی میں نے کہا یہ واقعہ ہوا اور کوئی خاص بات نہیں، سب ٹھیک ہے. دوسرے دن وہ ملے اور ہم ملے، کوئی بات ہی نہیں تھی. ایک بار یہ ہوا کہ مدبر رضوی ٹوائلٹ گئے اور پھر وہاں سے چیخ رہے ہیں کہ ارے بھائی دروازہ کھولو، یہ کس نے دروازہ بند کر دیا؟ تو گئے، جا کے دیکھا تو اندر سے ہی بند تھا. اتنا وہ ہو چکے تھے آپس میں. سنتے ہیں کہ ان سے کافی لڑکیاں عشق کرتی تھیں اور وہ بھی کرتے تھے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے ہر طرح کا.
مہدی حسن کا گھر ان دنوں بن رہا تھا 3ری منزل شاید، جب انہوں نے انڈیا کے گلوکار آیا ہوا تھا یہاں طلعت عزیز، تو مہدی حسن نے مجھ سے کہا کہ میں بھارت جاتا ہوں تو طلعت عزیز میرا بہت خیال رکھتا ہے، چائے پر بلاتا ہے، کھانے پہ ویسے ہی بہت عزت کرتا ہے میری، اور یہاں میرا گھر بن رہا ہے تم نے دیکھا ہی ہے، تو اسے تم اپنے گھر پہ بلا لو چائے پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں، کھانے پہ بلا لیتے ہیں۔ چنانچہ اسے کھانے پہ بلا لیا گیا، تو ہارمونیم تو میرے پاس ہوتا ہی تھا ظاہر ہے، کیونکہ خود موسیقی کا شوق رہا مجھے، تو موسیقی ہارمونیم کھول کے بیٹھ گئے، اور خان صاحب نے مہدی حسن نے طلعت سے کہا کہ سناؤ کچھ۔ طلعت نے کچھ چھیڑا، کچھ ایک شعر سننے کے بعد مہدی حسن نے کہا یوں نہیں، اسے یوں کہو۔ ہارمونیم اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسی شعر کو کہا، اس میں کچھ جگہ لگائی خاص، اور پھر طلعت عزیز کو دیا کہ اب تم گاؤ۔ پھر طلعت عزیز نے گایا، پھر ان کا مہدی حسن کا منہ بن گیا۔ ایسا کچھ 4 مرتبہ ہوا یا 3 مرتبہ ہوا۔ چوتھی بار کے بعد طلعت عزیز ایک دم کھڑا ہوا اور کان پکڑ کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اس نے۔ اب ہم پہ سکتہ تاری کہ کیا ہو گیا، مہدی حسن بھی پریشان، سارا ان کا غصہ رفو چکر ہو گیا۔ مہدی حسن تو میں نے طلعت کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا کہ بھائی کیا ہوگا، ہوا کیا آئے گا، تو اس نے مجھے جواب دینے کے بجائے مہدی حسن سے کہا کہ خان صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں اگر میں اسی طرح گا لوں گا تو پھر میں طلعت عزیز نہیں رہوں گا، میں بھی مہدی حسن بن جاؤں گا۔ اس پر مہدی حسن ہنس پڑے تھے اور سبھی لوگوں نے اس کا مزہ لیا کہ واقعی مہدی حسن کی طرح کہ تو نہیں گائے گا نا وہ۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کچھ گنگنانے لگا، وہ بھابھی نے سن لیا، ارے ہمایوں تم تو بڑا اچھا گاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، اور تم سناؤ بیٹھ کے۔ میں ٹالا، بہت کچھ ٹالا، پھر سنا دیا میں نے کوئی گانا انہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہماری روشن بھی بہت اچھا گاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے کبھی نہیں سنا ہے، کہ روشن کو بلایا انہوں نے، پھر روشن نے گایا بہت اصرار کے ساتھ۔ اس کے بعد بھابھی نے پھر فرمائش کی کہ ڈوئٹ گاؤ، جو ڈوئٹ گایا گیا، یہاں سے ہماری محبت شروع ہو گئی۔ اور آخری زمانے میں تو اس پر بلڈ پریشر شوٹ اپ کر گیا تھا اس کا، تو فوری طور پر تو اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا تھا، اس کے بعد ICU میں پہنچا دیا گیا۔ میں بے قرار ٹہلتا رہا وہاں، معلوم ہو کہ صبح مل سکتے ہیں آپ۔ باہر میں نے صبح کر دی میں ہاسپٹل، اور صبح میں گیا تو وہ ٹائم مقرر تھا اتنے بجے، میں داخل ہوا تو اس کی نظریں گزر رہی تھیں دروازے کی طرف، تھوڑا سا چیپی ہوئی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی، کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب وہ ہاسپٹل آ گئی تھی تو وہ اس کو احساس ہو رہا تھا شرمندگی کا کہ آنا ہی پڑا ہاسپٹل۔ مجھ سے اس نے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، مجھے لے چلیے یہاں سے۔ وارڈ میں لے گئے، 2 دن وارڈ میں رکھا، اس کے بعد گھر آ گئے، لیکن اس کے بعد علاج جاری رہا۔ اس کے بعد جو 5 مہینے گزرے ہیں، میرا دل جانتا ہے کس طرح موت سے کس طرح لڑا گیا تھا۔ بھارت میں جنگ ہار گیا، دوسرے اٹیک میں وہ 1 منٹ کا تھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر سکوں وہ چلی گئی دنیا سے۔ میں کروٹ سے لیٹا ہوا تھا، عادت ہے، مجھے خرخراہٹ کی آواز آئی تو میں چونک کے مڑا تو آنکھیں بند اور عجیب سی آوازیں نکل رہی۔ میں نے جلدی سے اس کو سیدھا کیا ہی تاکہ وہ آوازیں بند ہو گئی۔ میں نے گھبرا کے نبض دیکھی، سانس دیکھی،
دل کی دھڑکن سب کچھ ختم ہو چکا تھا. میں نے اس کی آنکھیں بند کی، ہونٹ بند کیے، اور جو کچھ کرنا سکتا تھا کیا. میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا. میں بیٹھ گیا. بھانجا آ گیا تھا، بڑی بہن کا لڑکا. وہ لوگوں کو فون کرتا رہا، مجھے کچھ یاد نہیں. میں اس وقت بالکل عجیب کیفیت میں تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا، ہوا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بالکل خط لواس ہو گیا تھا. پھر وہ سب سے پہلے جو بھانجا میرا دوسرا آیا اور آ کے منہ والے جان کہہ کے مجھ سے لپٹ کے رویا. تب مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا سرمایہ لٹ چکا. اس دن سے جو میں رویا ہوں، وہ آج تک رو